अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। मौजूदा हालात। सच और झूठ की जब जंग चलती है, इब्तिदा में झूठ को आर्जी कामयाबी और उसका दबदबा चारों तरफ नजर आता है। यहाँ तक कि इस झूठ को लोग सच और हकीकत तक मानने लग जाते हैं, लेकिन सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाने लगती है तो बाशऊर लोग सच्चाई की रमक से मुतासिर होकर उसकी खोज में लग जाते हैं और बिल आखिर सच और सच्चाई खुलकर हर आम और खास आदमी के सामने आ जाती है। झूठ और झूठों का मुंह काला हो जाता है। अगर झूठ फैलाने वाले हुक्काम या बड़े लोग होते हैं तो वो सच्चे लोगों से साजबाज करने लग जाते हैं कि तुम अगर हमारा साथ दो और जो झूठे इल्ज़ाम हमने तुम पर लगाए हैं तुम उसे कबूल करके इस बात का इकरारनामा लिख दो कि जो इल्ज़ाम हुकूमत और हुक्काम की तरफ से हम पर लगाए गए हैं हम उसके इकरारी मुजरिम हैं, तो फिर हुकूमत तुम्हारे कराइम की फाइल बंद कर देगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। तुम भी आराम से रहो और हुकूमत और हुक्काम भी बदनामी से बच जाएंगे और इस सौदेबाजी पर कुछ मराअत भी दी जाएगी जो तुम्हारी पार्टी या तुम्हारी जमात के लिए नफा बख्श साबित होगी। इस सौदेबाजी पर सियासी लीडर तो खुश हो जाएगा और झूठ के सामने सच्चाई और हक को जलील करने के लिए तैयार भी हो जाएगा और उसके लिए तावीलात से भरे फतवे और उलमा की ताईदात से भरे मकालात जमा करने पर लग जाएगा। लेकिन जो सही मुसलमान होगा वो किसी तरह से भी हक और सच को झूठ और बातिल के सामने सरनिगू होने नहीं देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग वालों की कुर्बानियाँ और उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद गैबी इस कदर शामिल हाल हो चुकी है कि हर कदम पर उनका रकीब यानी मुखालिफ शिकस्त फाश का सामना करना पड़ रहा है और खुफिया तौर पर इस तरह की पेशकश करने पर मजबूर वाक़ हो चुका है और तबलीग वालों को मनवाने पर तुला हुआ है। वल्लाह, अगर इस बातिल की स्कीमों को कबूल किया गया और इकरार जुर्म किया गया तो अल्लाह की आती हुई मदद एकदम रुक जाएगी और जिल्लत और खारी और जग हंसाई मुकद्दर बन जाएगा। ये वक़्त तबलीगी जिम्मेदार और उनकी पैरवी करने वाले जमियतुल उलमा के कायदीन की आजमाइश का वक्त है। साफ और सीधी बात करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा साफ और सीधी वाज़े महकम दो टोक बात करो। और ये भी कहा गया वजतनीबू क़ौल ज़ूर, हर किस्म के मक्र व फरेब और झूठी बातों से इज्तिनाब करो। यक़ूलुल्लती हिय अहसन, बड़े खूबसूरत अंदाज से एतदाल के मुताबिक अच्छी अच्छी बातें करो। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, हक़ और बातिल, गलत और सही, झूठ और सच को आपस में खलत मलत ना करो और ना ही हक़ को छुपाओ इस हाल में कि तुमको सब पता है। इंसान के अंदर एक बदतरीन जज्बा ऐसा है जो उसकी तमाम खूबियों को तबाह कर देता है और उसे कभी सही रास्ते की तरफ आने नहीं देता। यह है उसकी अना का जज्बा। फायदा, उसे कुरान ने इज्जतुल इस्म की जामे इस्तिलाह से ताबीर किया है, यानी एक शख्स दिल में महसूस करता है कि उसने गलती की है लेकिन उसके अना का जज्बा उसे उसके एतराफ़ पर आमादा नहीं होने देता। वो इसके लिए उज़्र वगैरह वज़ा करता है, हालांकि उसका दिल जानता है कि ये दलाइल झूठे और ये वजूहात वज़ई हैं। ऐसे शख्स पर सआदत की राहें कभी नहीं खुल सकती।
یہ چیز پارٹی بازی میں اکثر حق اور صداقت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اپنی پارٹی کا فرد صریحاً غلطی پر ہو، لیکن پارٹی بازی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی بہرحال تائید اور مدافعت کریں۔ ایک ڈاکو ہر روز مسافروں کے گلے کاٹے اور غریبوں کو لوٹے، اس کی پارٹی کے دوسرے ڈاکو اسے کبھی برا نہیں کہیں گے، لیکن وہی ڈاکو اگر لوٹ کے مال کی تقسیم میں کچھ اونچ نیچ کرے اور تقسیم منصفانہ نہ ہو تو پھر پارٹی والے اسے بے ایمان اور بددیانت قرار دیں گے۔ پارٹی بازی میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اپنے پارٹی کا آدمی جب تک دوسروں کے خلاف کچھ کرتا رہے اسے کبھی نہیں ٹوکا جاتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس فعل قبیح سے رفتہ رفتہ اس کے دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بات کو پرکھنے اور عدل و انصاف کی روح سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ مسخ شدہ ذہنیت جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تو جھوٹی عزت کا احساس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس کی انسانی صلاحیتیں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ مومن نفس یعنی انا کے اس فریب میں نہیں آتا، یہ اس کے راستے میں مرد مجاہد بن کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دامن جھٹک کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تبلیغ کا تعارف۔ 100 سال سے تبلیغ کے نام پر جو عمومی محنت تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، آج 2020 میں دنیا کے تمام ملک والوں نے اسے جان لیا اور بہت قریب سے دیکھ لیا، اور چند مختلف باتیں اس خصوصی تعارف کا سبب بنی۔ مثلاً سن 2017 کے ٹونگی اجتماع بنگلہ دیش میں 201 ملکوں کے تبلیغی ذمہ داروں کی شرکت۔ نمبر 2، سن 2017 میں تبلیغی کام کا اچانک ابل پڑنا اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب جماعتوں کا ساری دنیا میں پھیل جانا۔ نمبر 3، علماء کرام اور مفتیان عظام کی کثیر تعداد کا جماعتوں میں وقت لگانا اور اطاعت اور قربانی کی لاسانی مثال قائم کرنا۔ نمبر 4، ایک وقت میں درجن آدھا درجن بڑے بڑے اجتماعات کا دنیا کے ملکوں میں منعقد ہونا اور وہاں سے ہزاروں جماعتوں کا نکلنا۔ نمبر 5، اورنگ آباد اور بلند شہر وغیرہ اجتماعات کا وقوع پذیر ہونا جن میں تقریباً 4 سے 5 کروڑ تبلیغ والوں کا جمع ہو جانا اور وہاں سے ہزاروں جماعتوں کا دنیا میں پھیل جانا۔ نمبر 6، کورونا وبا کی وجہ سے ناسمجھ لوگوں کا تبلیغ والوں کی بابت رات دن بے سند اور بے دلیل پروپیگنڈا کرنا۔ نمبر 7، باہر سے آئی ہوئی بیرونی جماعتوں کی قربانیاں، ان کا صبر، جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک اور کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہا جو تبلیغ کی محنت اور تبلیغ والوں کی نیک سیرت اور نیک صورت کی بابت نہ جانتا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا تیرا چرچا تیرے فائدے کے لیے۔ فائدہ، قریش مکہ میں آنے والے سارے ملکوں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہاں ایک رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی ہے جو اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے، تم لوگ اس سے دور رہنا۔ وہ مجنون ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، اس کا نام محمد ہے۔ لوگ عمدن آپ سے ملنے آتے اور اسلام سے متاثر ہوتے اسلام قبول کرتے تھے۔ یہی حال نادان دوستوں کا تھا کہ وہ تبلیغ والوں کی بابت خرابیاں بیان کرتے تھے۔ آخر نادانوں کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوتی چلی گئی۔ دنیا بھر کے لوگ تبلیغ کو اور تبلیغ والوں کو جان بھی گئے اور اپنے ملکوں کے ذرائع ابلاغ میں تعریف و تحمید بھی بیان کرتے رہے۔ یہاں تک کہا اور لکھا کہ تبلیغ والے صرف امن و امان والے ہی نہیں بلکہ امن و امان کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنا عمل اور کردار دکھاؤ۔ اب واقعی یہ دور تبلیغ والوں کے امتحان کا دور ہے۔ دنیا کو اپنے ایمان اور یقین، اعمال اور اخلاق سے مطمئن کرنا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ ہم صرف تبلیغ میں باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ فائدہ،
دین اور اسلام کا پیغام حقیقتاً ہے ہی اس لیے کہ ہم خود کی اصلاح کرتے رہیں اور دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیں۔ دنیا سے کنارہ کشی اور آخرت کی طلب میں آگے بڑھتے رہنا ہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یعنی مال، دولت، آل، اولاد، اقتدار، ریاست، سرداری اور بدنی صحت اور عافیت وغیرہ، یعنی یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یعنی منقطع ہونے والی لذت ہے۔ اور وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہیں بے پایا ثواب، جلیل القدر اور دائمی نعمتیں، یہ سب دنیا کی لذتوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ اخروی نعمتوں اور دنیاوی لذتوں کے مابین کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اخروی نعمتیں و ابقا، اور زیادہ پائیدار ہیں، کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان میں کوئی تقدر ہے، نہ یہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ یہ کہیں اور منتقل ہوگی۔ یہ سب کچھ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی جنہوں نے ایمان صحیح، جو ظاہری اور باطنی ایمان کے اعمال کو مستلزم ہے، اور توکل کو جمع کر لیا ہے جو ہر عمل کی اصل ہے، لہذا ہر وہ عمل جس کی مصاحبت میں توکل نہ ہو غیر مکمل ہے۔ فائدہ، جس چیز کو بندہ پسند کرتا ہے اسے حاصل کرنے میں، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پورے وثوق کے ساتھ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کبائر اور فواحش دونوں کے گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ فواحش وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے لیے نفس انسانی میں داعیہ موجود ہوتا ہے کہ ان سے بچا جائے، مثلا زنا وغیرہ، اور کبائر وہ گناہ ہیں جن کے لیے نفس میں داعیہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ مفہوم دونوں کے اکٹھا استعمال کے وقت سمجھ میں نہیں آتا، اور رہا ان کا انفرادی وجود تو وہ سب کبائر میں داخل ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے مکارم اخلاق اور محاسن عادات سے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے۔ حلم ان کی فطرت اور حسن خلق ان کی طبیعت بن گیا ہے، حتیٰ کہ جب کبھی کوئی شخص کسی قول یا فعل کے ذریعے سے انہیں ناراض کر دیتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ قصور بخش دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حسن سلوک اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ پس اس عفو و درگزر پر خود ان کی ذات میں اور دوسروں میں بہت سے مصالح مترتب ہوتے ہیں اور بہت سے مفاسد دور ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کیا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص بھی جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے جگری دوست بن جائے گا۔ اس وصف سے صرف وہی لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہ وصف صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں، یعنی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطمح نظر اور اس کے قرب کا حصول ان کی غرض و غایت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت کا جواب دینے سے مراد ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس لیے ان کا استجابت پر عطف کیا ہے۔ یہ خاص پر عام کے عطف کے باب میں سے ہے جو اس کے فضل و شرف کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی اس کے ظاہر اور باطن اور فرائض اور نوافل کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ اور اقارب پر خرچ کرنا وغیرہ، اور نفقات مستحبہ مثلا عام مخلوق پر صدقہ کرنا۔ وَأَمْرُهُمْ، ان کے دینی اور دنیاوی معاملات شورا بینہم، باہم مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی مترکہ امور میں ان سے کوئی بھی اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتا۔ یہ وصف ان کی اجتماعیت، آپس کی الفت، مودت اور محبت ہی کا حصہ ہے۔ ان کی کمال عقل ہے
جب وہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو تو وہ اکٹھے ہو کر اس کے بارے میں بحث و تمحیص اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ جب ان پر مصلحت واضح ہو جاتی ہے تو اسے جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، جیسے امارت یا قضا وغیرہ کے لیے عمال مقرر کرنے میں مشورہ کرنا اور دینی مسائل میں بحث و تحقیق کرنا، کیونکہ یہ اعمال مشترکہ امور میں شامل ہوتے ہیں تاکہ صحیح رائے واضح ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ہر علاقے والے دعوتی کام کو اپنے بڑوں کے مشورے سے قربانی اور اطاعت کے ساتھ شروع فرما دیں۔ دعوتی محنت کی برکتوں سے ہی مصیبتیں چھٹے گی، اس کے سوا کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، مایوسی سے خود بھی بچے اور ساتھیوں کو بھی بچائیں۔ بحث، مباحثوں اور تبصرے دلوں کو سخت بنا دیتے ہیں۔ ذکر و فکر سے روح کو زندگی میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں اور انسانیت کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائیں اور عمومی ہدایتوں کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔